Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुनीब रज़ाक हाजिर हूँ आज अनब्रेकेबल के नए एपिसोड के साथ। आज मेरे साथ जो मेहमान बैठे हैं उनके मुतालिक मैं आपको इस तरह बताऊँगा कि शौक़ की इंतहा और मेहनत की इंतहा इस तरह होती है कि इंसान एक शौक़ के पीछे लगे और वो फिर वहाँ ना पहुँच सके और फिर किसी और तरह उस शौक़ में पहुँचे। अल्लाह मियाँ मेहनत में हमेशा खैर डालता है। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ मेरे बड़े भाई डॉक्टर तौसीफ़ को। इनके मुतालिक मैं कुछ इस तरह बताऊँगा कि इन्होंने क्रिकेट खेली और बहुत शौक़ से खेली। ही प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड एट द ब्रिंक ऑफ हिज बिकमिंग अ टेस्ट क्रिकेटर और प्रोफेशनल इंटरनेशनल क्रिकेटर कुछ मुश्किलें आईं जो कि ये खुद बताएंगे, और फिर उसके बाद ही बिकेम अ डॉक्टर। और शौक़ ऐसा कि वो ख़त्म ना हुआ। एज अ डॉक्टर ही केम बैक इन द पाकिस्तानी टीम। सो वो वहाँ पे उस डेस्टिनी पे पहुँच गए जहाँ पे उन्होंने कोशिश की, जहाँ पे उन्होंने मेहनत लगाई। सर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, पहले तो आप अपना सफ़र का बताएं, ये छोटी सी जो कहानी जो मैंने तो देखी हुई है बट हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। मैं असल में हम लोग पैदा हुए बड़े हुए इधर ज़मान पार्क में, और शुरू से माजिद भाई, इमरान भाई, इन सबको देखा है। फिर शौक़ भी था क्रिकेट इन देख देख के खेलने का। फिर यहाँ पे हम एचएसएन में थे, बाबर ज़मान यहाँ पे हमारे भाई मेरे क्लास फेलो भी थे, और बड़े ही अच्छे बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर थे। तो फिर बस खेलते रहे। मुझे हैंडीकैप था, मैं एस्थमेटिक था, तो इस वास्ते मेरे से बेसिकली ज़्यादा खेला नहीं जाता था। 8th में जाके ये इनहेलर्स वगैरह दवाइयाँ कुछ अच्छी भाई आई तो मैं बेहतर हुआ, और 8th के एंड पे 9th में मैं एचएसएन कॉलेज की क्रिकेट टीम की तरफ से खेला, और बस उसके बाद फिर वो शौक़ शुरू हो गया। फिर मैं चले गया क्रेसेंट मॉडल स्कूल, खेला टीम में। फिर एफसी कॉलेज आया, एफसी कॉलेज खेला 2 साल। क्रिकेट की भी बहुत बड़ी ग्राउंड्स थी एंड वेरी बड़ी अच्छा माहौल था। पर एचएसएन का जो लेवल था स्पोर्ट्स का वो नहीं था क्रिकेट में। बड़ी अच्छी टीम थी, बड़े अच्छे लोग, पर बेसिकली क्रिकेट मॉडल स्कूल एकेडमिक बेस्ड था उस वक्त, बहुत ज़्यादा था, अभी भी है खैर। तो फिर एफसी कॉलेज आ गए। एफसी कॉलेज आते तक मैं काफ़ी अच्छा हो गया था, बेहतर हो गया था, और फिर मैं एफसी कॉलेज के लिए 2 साल खेला और बड़ा अच्छा खेला, मतलब बड़ी कामयाबी मिली उधर खेलने में। फिर एफसी कॉलेज से मैं निकला एफएससी करके, तो फिर मैं दोबारा एफसी कॉलेज खेला डिग्री के लिए, क्योंकि जब हमने एफएससी की थी उसके बाद 1 साल एफएससी के बाद रुकना पड़ता था, फिर दाखिला होता, 1 साल ज़ाया होता था। सो वो 1 साल की बजाय मुझे मिल गया चांस में दोबारा खेला। शोज़ब रज़ा जो आजकल टेस्ट एम्पायर है, यहाँ पे मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, शोज़ब रज़ा का हमने पॉडकास्ट किया हुआ है और उन्होंने डॉक्टर तौसीफ़ का जिक्र भी किया उसमें, वो लिंक्स में देखिएगा, देखने वाला पॉडकास्ट है। सर, शोज़ब मेरे कैप्टन थे पहले। उन्होंने, जब मैं गया था एफसी कॉलेज, तो तब उन्होंने मुझे पहले चांस दिया। अपनी डिग्री की टीम से मैं इंटर के ख़िलाफ़ खेला था। सो पहले मैच में मेरे ख्याल में मैंने 7 आउट किए थे इंटर की टीम के। तो फिर वो उसके बाद फिर मैं इंटर के लिए खेला 2 साल, एंड देन वहाँ से फिर जब मेडिकल कॉलेज दाखिल हो गए तो बेसिकली क्रिकेट मैंने छोड़ दी, प्रैक्टिस करनी छोड़ दी, और वो जितना था उसी के ऊपर करा देना। की वजह क्या थी? कुछ दिल खराब हो गया कि, और कुछ पढ़ाई वाला सिलसिला था, एकेडमिकली ज़रा ज़्यादा डिमांडिंग था। बट वो जो क्या कहते हैं कीड़ा या ठरक वो चलता रहा। थोड़ा कॉलेज में खेला, कॉलेज का कैप्टन भी बना, और 2 गोल्ड मेडल भी जीते। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के लिए 2 गोल्ड मेडल जीते। और फिर वहाँ से निकल के जब मैं अमेरिका चला गया 97 में, मैं अमेरिका से वापस आया, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस कप हो रहा था पाकिस्तान का। तो साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई थी और वो उधर प्रैक्टिस करती थी बाग जना में। मैं जिमखाना के लिए खेलता था, तो वहाँ पे उनके नेट्स में मैं खेला उनके साथ, और बड़ा मुझे बॉब उल्मर ने, और कैप्टन था हंस क्रोनिये,
لوگوں نے بڑا اکنالج کیا. اینڈ آئی تھاٹ میرے وہ پیس ردم واپس آ گیا تھا. بٹ پھر اس کے بعد پھر کام میں لگ گئے. میرا کبھی انٹینشن نہیں تھی ایز اے فزیشین یا ایز اے اسپورٹس فزیشین ریہیبلیٹیشن کنسلٹنٹ ٹیم میں جانے کا, پر اللہ تعالیٰ کے جو ہوتے ہیں پلانس, ہاں, تو وہ بس اس طرح ہی چانس بنا. آئی وینٹ ٹو دا کرکٹ ٹیم. وہ جنرل توقیر ضیاء آئے, ان سے ملاقات ہوئی, آ گئے اس میں ٹیم میں آ گئے, ساتھ لگ گئے, اور پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا. پھر الحمدللہ شعیب آ گیا, شعیب کے ساتھ یہ بھی ساری سٹوریز ہم نے شعیب اختر کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں یہ پوری سٹوری ہے, سو آپ جا کے لنک میں دیکھ سکتے ہیں یہ. اچھا سر, آپ کی تو یہ سٹوری ہوگی, اب ہمیں پاکستان کی کرکٹ کی سٹوری سننی ہے. میں آج آپ سے جو بات کرنے آیا ہوں, جو وچ آئی وانٹ ٹو نو, آسٹریلیا کے خلاف پاکستان میں ہم نے 2-1 سیریز جیتی ہے, وچ آئی تھنک کہ بیسکلی آسٹریلین بی ٹیئر کی ٹیم تھی, یہ بی ٹیم تھی, اور ان میں 1-2 لوگ ان کے زیمپا تھا, لبشین تھا, یہ 2-3 لڑکے اچھے آئے, بڑے جو بڑی ٹیم والے تھے. بات یہ ہے کہ اگر آپ ایکسپیرئنس میں دیکھیں نا, ہر ٹیم, بڑی ٹیم میں 1 یا 2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باری بناتے ہیں, باری لے کے چلتے ہیں. وہ T20 ہوئے یا وہ 50 اوورز والا ہو یا ٹیسٹ میچ والا ہوئے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ 1 یا 2 لڑکے اینکر ہوتے ہیں, وہ آ کے ٹیم کو لے کے چلتے ہیں. ہم بڑے فارچونیٹ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم میں اس طرح کے اینکرز بڑے رہے ہیں. آصف اقبال ہوتے تھے, جاوید میاں-داد بہت بڑے اینکر تھے. جاوید میاں-داد کی بہت بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ وہ جب بھی ٹیم نیچے لگی ہے نا, یہ آصف اقبال, جاوید میاں-داد اور پھر لیٹر آن عمران خان جو ہے, یہ اینکر بن گئے. یہ ٹیم کو آ کے ادھر اینکر کر لیتے تھے. پھر ان کے ارد گرد پھر سلیم ملک, اعجاز, انضمام, یہ لوگ ان کے ارد گرد موو کرتے تھے. پھر جب یہ لوگ چلے گئے تو انضمام الحق, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, انضمام, یونس, یوسف, پھر مصباح, یہ لوگ وہ پلیئرز ہیں جنہوں نے آ کے جب ٹیم کو ایک طرف سے روک لیتے تھے, اینکر کرتے تھے اور میچ بنا کے جاتے تھے. ہمیشہ آپ کی ٹیم میں میچ بنانے والا کوئی نہیں ہے اس وقت, کوئی ہے ہی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے میچ بنانے والا. کوئی انڈیویجول اننگز کھیلنے والے پلیئر آپ کے پاس ہیں. جب تک کوئی سمجھدار لڑکا, اینکر کرنے والا لڑکا آپ کے پاس نہیں ہوئے گا, آپ کی ٹیم نہیں بنے گی, نہیں چلے گی. یو نیڈ سم ون ٹو اینکر دا سائڈ. T20 میں تیز اننگ کھیلنی ہے, تیز اینکر کرنے والا لڑکا بھی ہوتا ہے جو نیچے نیچے کھیل کے بھی باری بناتا ہے. ایک اینڈ رک جاتا ہے نا تو دوسرے اینڈ پہ آپ کے ڈبل لڑکے ہو جاتے ہیں. بابر اعظم از ناٹ دا مٹیریل, ڈو یو تھنک؟ اینکر, ہاں, دنیا کے ہر بڑے ورلڈ ریکارڈ میں بابر اعظم کا نام ہے, بٹ اس سے آپ مکس کر رہے ہو نا. ریکارڈ بنانے والا پلیئر, اچھا پلیئر. بابر اعظم کو اچھا پلیئر نہ کہنا تو غلطی ہے نا. جو رول میں بتا رہا ہوں, جو مین رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اینکر کا. کہ وہ دھونی کو, آپ دیکھو مہندر دھونی تھا نا, اس کے ارد گرد یووراج اور یہ سارے کھیلتے تھے, پر 2-3 لوگ تھے جن کے جو اینکر کرتے تھے. ڈراوڈ اینکر کرتا تھا, گنگولی اینکر کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور دھونی آ کے اینکر کرتا تھا. جو اینکر پلیئرز ہوتے ہیں نا, جس طرح آپ کے پاس انضمام تھا, یوسف تھا, یونس تھا, مصباح تھا, یہ لوگ اینکر کرنے والے پلیئرز ہوتے. میں سوری آپ کی بات پھر کاٹ رہا ہوں. انضمام کو میں ریٹ کرتا ہوں کہ شاید وہ اس وقت اس کو دنیا میں اتنا بڑا پلیئر نہیں مانا جاتا جتنا ٹنڈولکر تھا اس وقت, بٹ میچ فنش آپ ریکارڈز اٹھا کے دیکھ لیں, میچ فنش انضمام نے ٹنڈولکر سے زیادہ کیا ہے. میں دیکھیں نا تو جو کمپیریزن ریکارڈ کا ہے اس میں یونس خان وراٹ کوہلی سے بہتر ہے. اسٹیٹس میں آپ دیکھیں, یونس خان کی زیادہ اچیومنٹ ہے, ایوریج زیادہ ہے, رن زیادہ ہے نسبت وراٹ کوہلی کی. بٹ وراٹ کیونکہ اچھا بہت بڑا پلیئر ہے, فنشر, یونس واز این ایکسیپشنل پلیئر. اور یہ اسی طرح آپ کے, میں اپنا ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. میں انگلینڈ میں تھا, شعیب لیشنگز کے لیے کھیلا تھا ان دنوں میں, اور میں بیٹھا ہوا تھا پویلین میں جہاں پہ 5 ویسٹ انڈین کیپٹنز کھیل رہے تھے اس سائڈ میں. تو میں جمی ایڈمز کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ اب کیا ہوا ہے, پہلے کیا تھا, آپ کی کیا سائڈ تھی اور اب کیا ہوا.
تو اس نے کہا کہ ہمیشہ میچ بولر جیتا ہے, ہمیشہ. آپ 900 رن کر لیں, اگر بالر اس کو ڈیفینڈ کرنے والے نہیں ہیں تو آپ نہیں کر سکتے. اب آپ ہسٹری میں جائیں, آسٹریلیا کی ڈومیننس دیکھیں, پاکستان کی ڈومیننس دیکھیں جس ٹائم میں رہی ہے. آپ کے پاس اسٹرائک بولرز تھے. اسٹرائک بولر وہ ہوتا ہے جو کسی بھی وقت آ کے میچ گھما سکتا ہے نا, اور آسٹریلیا کے پاس 5 بولر اسٹرائک بولرز رہے ہیں ایک ٹائم پہ, وہ ایک کے بعد ایک کے بعد. ویسٹ انڈیز کے پاس 5 اسٹرائک بولرز تھے, ایک کے بعد ایک. 4 تو ان کے مین فرنٹ لائن تھے نا, تو اس کے بعد 5ویں 6ٹھے پہ مارشل کتنی دیر 5ویں نمبر پہ رہا ہے. And what a bowler, what a bowler. You have to understand that until or unless you have strike bowlers, آ کے بال پھینک دینا is, میرا اپنا خیال ہے کہ شاہین شاہ بہت اچھا بولر ہے, اینڈ ہی از بن, اس کا جو ہے نا پراپر اس کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا, اور اس میں اس بیچارے کو جتنی اس کے اوپر محنت ہونی چاہیے وہ ہی نہیں. حارث جو ہے وہ تو ود ٹائم ہی از شون کہ اس کا ایک وہ ہے, اس نے آگے گیند پھینکنا ہے, وٹا مطلب پتھر پھینکنے والی بات ہے کہ وہ جتنی مرضی تیز پھینک لو, اگلے نے اٹھا کے باہر مار. موومنٹ نہیں ہے, لینتھ کنٹرول نہیں ہے, کریز کا کنٹرول نہیں ہے, کریز کی یوز کوئی نہیں ہے. جب یہ چیزیں نہیں ہوئیں گی نا, ایک اس لیول پہ, جب ورلڈ کے ٹاپ لیول پہ کرکٹ ہو رہی ہوئے گی, تو جس ٹیم کے خلاف آپ کھیل رہے تھے وہ بھی ٹاپ اپنے 12 لے کے آتے ہیں, آپ بھی ٹاپ 12 میں ہیں. تو وہ جو ٹاپ 12 والے لڑکے ہیں نا, وہ ایویں ہلتے نہیں ہیں, خاص طور پہ جو اپر آرڈر ہے جس کو اسٹرائک بولرز نے پکڑنا ہوتا ہے. So you need strike bowlers. What went wrong with Shaheen Shah Afridi? Nothing went wrong. He misused, overused. ٹھیک ہے, انجری کے اندر اس کو پریشرائز کر کے واپس لایا گیا, اور شاہین از این ایکسیپشنل بولر, اور اس کے اوپر محنت ہونے والی ہے ابھی بھی. He needs to be taken back to his basics جیسے وہ آیا تھا. اور یوزلی ود ٹائم کیا ہوتا ہے, آپ کا BMR چینج ہوتا ہے, باڈی کا مسل میس چینج ہوتا ہے. مسل میس چینج ہونے کے ساتھ آپ کا بولنگ ایکشن تھوڑا سا چینج آتا ہے, ویریشن آتی ہے, آپ کی رننگ میں ویریشن آتی ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو اڈیپٹیشن, ایکلیمیٹائزیشن کرنی پڑتی ہے. کبھی رننگ سپیڈ تیز کرنی پڑتی ہے, کبھی کم کرنی پڑتی ہے, کبھی تھوڑا سا سائڈ آن جانا پڑتا ہے, کبھی تھوڑا سا فرنٹ آن کرنا پڑتا ہے, جسٹ تاکہ آپ کی بازو کی اینگلز وہی ہوئے. اینڈ یہ بولر خود اور کوچ جو ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. تو اس طرح کا کوچ آپ کو چاہیے. محمد اکرم ہے, اظہر محمود ہیں, وسیم اکرم بہت بڑی ایک پاکستان کی ایسٹ ہے جس کو یوز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اگر لا ہے کہ جی اس کو نہیں لانا ہے اس میں, تو آپ اس کو ایز اے کنسلٹنٹ لیٹ ہم ورک ایز اے کنسلٹنٹ انڈائریکٹلی لا سکتے ہیں. ہاں جی بالکل لانا چاہیے, آئی تھنک. اینڈ دین یو ہیو شعیب ٹو پل آؤٹ دیز بولرز, کیونکہ یہ لوگ سارے اس بھٹی میں سے نکلے ہوئے ہیں, ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کس طرح کیا کرنا ہے. کوئی سائنس چینج نہیں ہوگی, وہی بیٹ ہے, وہی بال ہے, وہی کریز ہے, سارا کچھ وہی ہے. گیند ہلنا بند ہو گیا. سر یہاں پہ میں آپ سے تھوڑا سا ڈفر کروں گا. بیٹ وہ نہیں ہے, بیٹ بہت بہتر ہو گئے ہیں, بڑے بھارے ہو گئے ہیں, اور بال بھی دونوں سائڈ سے بال یوز ہونا شروع ہو گئے. پہلے ایک سائڈ سے بال یوز ہوتا تھا, بڑی اچھی بات ہے کہ اور باؤنڈری بہت چھوٹی ہو گئی, 50 گز کی باؤنڈری چھوٹی ہوگی. باؤنڈری بہت چھوٹی کر دی ہے. بولرز کے پاس باؤنسرز نہیں رہ گئے, ٹھیک ہے نا, شارٹ پچ. تو بیسکلی بولرز کو انہوں نے ہینڈی کیپ کر دی ہے, بٹ موومنٹ کرنے سے تو نہیں روکا ہے. آپ مجھے کوئی میچ دکھا دیں پچھلے 10 سال میں, جب سے یہ ماڈرن بیٹ شیٹ ہے, جس میں بال ہلانے والا کو بالر آیا ہوا تو اس کو مار پڑی ہو. بمراہ نہیں, بمراہ کو بال ہلاتا ہے نا, جس کی بال ہلے گی نا, اگر موو کر رہا ہے آف دا سیم یا سوئنگ کر رہا ہے, وہ کٹ نہیں کھائے گا. ایک آدھی 2 تو لگ ہی جاتی ہیں, بٹ اوور آل ایسا مار نہیں کھاتے. اچھا, دنیا میں بہت زیادہ کمپیریزن چل رہا ہے بمراہ کا اور وسیم اکرم کا. وسیم اکرم کا بمراہ سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے ہی نہیں ہے. بمراہ آدھے میچ بھی نہیں کھیلا جو وسیم اکرم کھیلا. بمراہ اس طرح کی بیٹنگ کے آگے چڑھا ہی نہیں ہے جس طرح کے وسیم اکرم نے بولنگ کرائی ہوئی جہاں پہ. اور وسیم اکرم کی طرح کا دماغ تو پیدا ہی نہیں ہونا ہے, وسیم اکرم جیسا ٹیلنٹ تو پیدا ہی نہیں ہونا ہے. وسیم اکرم از something which somebody who should not be compared to these guys. بمراہ تو خیر, وسیم اکرم تو بہت اونچی بات ہے. محمد عامر کی بات کرو, محمد عامر کو دیکھ لو, آصف کو دیکھ لو, وہ تو بہت بمراہ کو ابھی بہت نیچے ہے. بمراہ اب آصف کے بولنگ دیکھو, اس کی ایج میں, جس ایج میں اس نے ڈیبیو کیا, اور اس کے بعد
پھر آصف کو دیکھو, آپ کو سمجھ آئے گی کہ بالنگ کیا ہوتی ہے. وہ تو بیچارے سیدھے سیدھے, کس ٹیم کے پاس اب بیٹسمین رہ گئے, کہاں برائن لارا ہے, کہاں ویو ریچرڈز آ رہا ہے, کہاں کلائیو لوئڈ آ رہا ہے, کہاں پہ کوئی نہیں ہے ایسا. ٹھیک ہے نا, جس طرح میں اینکرز کی بات کر رہا تھا, کلائیو لوئڈ اور لیری ہومز, یہ دو لڑکے ہمیشہ آ کے ان کی ٹیم اینکر کرتے تھے. تو دس از مائی ویو آن وٹ شوڈ بی ڈن. ایک اینکر آپ کے پاس ضروری ہے, اسٹرائک بالرز آپ کے پاس ضروری ہیں, یہ اور پنچ ہٹر ڈیفائن ہونا ضروری ہے. جس طرح افریدی تھے ہمارے پاس, ہاں افریدی واز ایکسیپشنل. شاہد افریدی, عبدالرزاق, او ٹھیک ہے نا, عبدالرزاق اور شاہد افریدی دو بندے جس میچ میں چلے ہیں وہ میچ چینج کر دیے. جس میچ میں شعیب چلا ہے 5 منٹ میں میچ ختم ہو گیا. شعیب اختر نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, میں سن رہا تھا, ہی سیڈ کہ ایک اینڈ سے عبدالرزاق کھیل رہا تھا اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ ہٹ مارے گا, اگر مجھے لگی تو گیند میرے اندر سے مجھے پھاڑ کے نکل جائے گی, اتنی زور سے ہٹ مارتا تھا. آپ تو 3-4 باریاں ہیں عبدالرزاق کی بڑی جس میں اس نے اکیلے نے میچ گھمائے. شاہد کی بھی اس طرح کی, شاہد افریدی کی بھی باریاں 3-4 جس میں اس نے اکیلے نے میچ گھمائے. مصباح کی بھی اس طرح کی اننگز ہے, انضمام کی بھی اس طرح کی باریاں ہیں. پھر یوسف اور یونس کی بھی ہیں. یوسف اور یونس تو خیر کلاس پلیئرز تھے, وہ تو بالکل ہی اور چیز ہے. انضی بھائی کلاس کے ساتھ ساتھ ایکسیپشنل چیز ہی تھے. سلمان بٹ ون پلیئر آئی تھنک, بہت اس کی بات نہیں ہوتی, بٹ ہی واز اے گریٹ پلیئر. جو کچھ ہوا وہ دیٹس سلمان کو میں, آپ دیکھو سلمان کو غلط اس کو سارا اس کے اوپر بنا یہ سب کچھ, پھر بھی اس نے اپنی سزا کاٹی. کاٹنے کے بعد معافی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, تسی معافی نہیں کرنے. اور اس نے بار 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 یہ پروو کیا ہے کہ ہی از ایکسیپشنل, ہی از این ایکسیپشنل برین اینڈ ہی نیڈس ٹو بی یوٹیلائزڈ. اس نے یہ جو غنی گلاس والا ورکنگ فار پاکستانی 19 لوگ ادھر آئے, وہ کنسلٹنٹ کے طور پہ گیا ہے. یہ ویمنس ٹیم کے ساتھ آپ دیکھ لو کیسے ٹرن اراؤنڈ ہوئی ہے. وہاں پر وہ 2 لڑکے گئے ہیں, نئے کانسیپٹس وغیرہ ٹریننگ وغیرہ لے کے گئے, تو لڑکیوں کی ٹیم ہماری بہتر ہو گئی ہے. آپ کے پاس ارد گرد بہت کچھ پڑا ہے, اگر آپ اس کو پراپر چینلائز کر دیں اور اس کو پراپر کام کرنے دیں اس انجن کو, تو بہترین رزلٹ نکل آئیں گے. سر یہ 304 کا او ڈی آئی میں ریکارڈ ہوا ہے. پریکٹس میچ تھا انڈیا کا افغانستان کے اگینسٹ. سوریہ ونشم ان کا ایک لڑکا, لیفٹ ہینڈڈ, 14-15-16 سال کا لڑکا ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ہم؟ وہ تو کسی کو چھوڑتا ہی نہیں اب. بڑی اچھی بات ہے جی. سچن بھی 15 سال کا تھا جب آیا تھا, ٹھیک ہے نا, بٹ ٹائم ول ٹیل. ابھی اس کا ایک میچ افغانستان کے ساتھ آپ کھیل کے تو آپ اس کو سوچ رہے ہیں کہ بہت بڑی چیز پیدا ہوگی ہے, تو جوڑ پڑے گا تو پتہ لگے گا. میرے خیال میں سچن ہو گیا اور وراٹ ہو گیا اور اس طرح کی چیز پیدا ہونی بڑی ایکسیپشنل ہوتی ہے. مے بی مائٹ بی ایکسیپشنل پلیئر, وہ تو ٹائم بتائے گا. اچھا, یہ جو سیریز ہم جیتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ دس از فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز دی کمنگ ورلڈ کپ؟ نو, اٹس انسگنیفیکنٹ. آپ بنگلہ دیش سے ہار گئے ہیں, آپ آسٹریلیا سے بیسکلی ہار گئے ہیں, ٹرننگ ٹریک بنا کے اس طرح کر کے 2 نمبر ٹیم کے ساتھ ان کے کھیل کے. ریالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں, ہمارا کوئی چانس نہیں ہے ورلڈ کپ کا جیتنے کا. اور سارا اللہ کرے پاکستان اچھا پرفارم کرے. ہماری ساری تو دعا اور امید پاکستانی ہے, ہم پاکستانی ہمارے لیے سب کچھ ہے. بٹ جو لاجک ہے ریشنلائز کرنا اگر ہوئے تو اس میں اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اچھا, سائم ایوب کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہی واز اے گریٹ ٹیلنٹ. جب آیا ساری دنیا نے بولا, پھر اس کے بعد ہمارے پلیئرز کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنس, کہ آتے ہیں بینک کے ساتھ آتے ہیں اور پھر اس کو غائب ہو جاتے ہیں, گم جاتے ہیں. میرے خیال میں اس میں جو کوچنگ ہے اس کا فلا ہے. آپ کو بجائے اس طرح کے گورا شورا ادھر ادھر سے پکڑ کے لے آؤ جن کا کرکٹ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. ہم آپ کے پاس انضمام ہے, آپ کے پاس محمد یوسف ہے, آپ کے پاس یونس خان ہے, یہ ڈیڈیکیٹڈ ایماندار لوگ ہیں, محنتی. جاوید میداد ہے, جاوید بھائی اب تھوڑے بزرگ ہو گئے, ان کو دے دو 2 4 لڑکے, کرو ٹھیک ہے نا, وہ کر دیں گے ٹھیک آپ کو, وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور جو لڑکا دیکھو 50 میچ کر کے نہیں ٹھیک ہو رہے, تو پھر چھٹی کرو, شاید فارغ ہو جاتے آؤ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ بابر اعظم کے لیے آپ کی کوئی ایڈوائز, وٹ یو تھنک کہ اپنی گیم کھیلو. سمپل ایڈوائز ہے, اپنی گیم کھیلو. جو اس کی اپنی گیم ہے وہ کھیلے بس. ہی شوڈ ناٹ بیکم اے پریٹینڈر.
ٹھیک ہے نا. You can't pretend to be a hitter when you're not. He's basically a strike. اچھا وہ پلیئر ہے, نیچے نیچے کھیلنے والا, پراپر جو ٹیکنیک کے ساتھ. تو اس کو اپنی گیم کھیلنی چاہیے, بس چھوڑ دینا چاہیے. سر 2 پلیئرز کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا جن کو آپ نے لائیو خود دیکھا ہوا, ان کے ساتھ ویو ریچرڈز. پہلے تو ویو ریچرڈز کا تھوڑا سا کچھ بتا دیں. ویو کو میں نے دیکھا بھی, پھر قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی سیریز ہو رہی تھی, تو عمران بھائی کے ساتھ میں جا کے ادھر بولنگ بھی کرائی, اور پھر میں ویو کے ساتھ میچ بھی کھیلا ویو کی کپتانی میں. یہ ویمبلڈن کے اگینسٹ لیشنگز کھیلی تھی, وہ میرے خیال ان کے ریکارڈ میں بھی ہے. وہاں پہ میں نے 5 اوور میں 3 آؤٹ کیے تھے, 7 رن دے کے. ویو کیپٹن تھے, رچرڈسن بھی ساتھ تھے, برائن لارا تھے اس ٹیم میں, جمی ایڈمز تھے, سب کورٹنی والش تھے. اس سائڈ میں کھیلا ہوں, اس میں میں نے آؤٹ بھی کیے. ویو ریچرڈ سے بڑا پلیئر دنیا میں نہیں پیدا ہونا, دوبارہ بھی نہیں پیدا ہو ہی نہیں سکتا. وہ اور ہی چیز تھی اس کی, اور ہی اورا تھی, اور وہ اور بلا تھی. میں یہ I'm not taking any honor away from anyone from Inzamam or from Sachin or from Virat or Yunus Khan, محمد یوسف, ان سے میں نہیں. اب خوبصورتی کی اگر بات کریں تو جب محمد یوسف کھیلتا تھا اس سے زیادہ خوبصورت پلیئر کوئی میرا خیال پیدا نہیں ہوا دنیا میں. اور ظہیر عباس اس طرح خوبصورتی کی بات کریں تو ظہیر عباس, اینڈ دین ناٹ دا لیسٹ گریٹ سعید انور. سعید بھائی ایک اور طرح کی چیز تھے. سعید بھائی واز لائک ویو. اینڈ واٹ اباؤٹ جیک کیلس؟ جیک کے ساتھ ملاقات ہوئی پہلے جب 97 میں وہ آیا تھا انڈیپینڈنس کپ کے لیے. اتنا ہمبل, اتنا اچھا بندہ میں نے نہیں, بڑی کم بلا دیکھا. پھر جب ہم ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلے, میں پاکستان ٹیم کا ان کے اسٹاف کا حصہ تھا, تو تب میری اس سے ملاقات ہوئی. دی گریٹسٹ آل راؤنڈر ان دا ورلڈ, اس کے ساتھ اس کی کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. اور اس کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, 97 میں 2 بجے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آتی تھی پریکٹس کے لیے باغ جناح میں. 2 لوگ 12 بجے آتے تھے اپنی ٹیم سے 2 گھنٹے پہلے, اور وہ پرل کانٹیننٹل سے جم خانہ آپ کو پتہ ہے کوئی کلومیٹر کا راستہ ہے, وہ رننگ کر کے آتے تھے. ان کے ساتھ وہ آتی تھی پروٹوکول ساتھ, اور وہ زمانہ بھی اچھا تھا. 2 گھنٹے یہ دونوں جونٹی روڈز اور جیک کیلس یہ اپنی پریکٹس کرتے تھے, رننگ کرتے تھے, اسٹریچنگ کرتے تھے, پھر بولنگ کراتے تھے, بیٹنگ کرتے تھے, کیچنگ کرتے. پھر ٹیم آتی تھی 2 بجے, 2 بجے سے 5 بجے تک ان کے ساتھ دوبارہ پریکٹس کرتے. گریٹ اور گریٹسٹ ہونے میں یہ فرق ہے. بالکل ٹھیک. یہی بات ہے. واقعہ مجھے سعید بھائی نے بتایا کہ وسیم اکرم, اور یہ وسیم اکرم مین آف دا سیریز ہو کے آسٹریلیا سے واپس آیا, اور ایئرپورٹ پہ انہوں نے کہا سعید بھائی نے کہ میں نے سنا کہ وسیم اکرم کسی کو فون پہ کہہ رہا ہے کہ یار نیٹ لگے ہے. تو سعید بھائی بہت انٹیلیجنٹ ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ شاید ساروں کی کلاس لے رہا ہے. وسیم اکرم شارپ, ہاں. انہوں نے کہا کہ میں وسیم کو کہا کہ وسیم میں تیرے نال جانا ہے نیٹ, یو نو جسٹ ٹو چیک ہم. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. یہ دونوں گاڑی میں گئے. وہ 18 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ نیٹ پہ گیا. 2.5 گھنٹے اس نے پریکٹس کی ہے, اور اس کے بعد وہ گھر گیا. نا یو انڈرسٹینڈ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وسیم اکرم دوبارہ نہیں پیدا ہونا. یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ سنی سنائی بات ہے, میں اس کے ساتھ رہا ہوں, آئی نو ہم اینڈ آئی نو ہاؤ گریٹ ہی از, ٹھیک ہے نا. سو سر اینی ایڈوائس فار آور جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو اس وقت چلا رہے ہیں کہ کیا کریں کہ ہم واپس اس اسٹیٹس پہ آ جائیں, اسٹیچر پہ آ جائیں. پہلے گریٹس ہوتے تھے, اب گریٹس نے وہ ہم اس طرح نہیں رہ گئے. 8ویں نمبر کی 7ویں نمبر آ ہی جائیں گے. اسٹرکچر ٹھیک کر لیں, اسکولوں سے کرکٹ لے کے چلیں, اسکولوں سے کرکٹرز نکالیں, پیسہ لائیں اس کے اندر, فرسٹ کلاس کرکٹ کے اندر آ جائے گا بڑی دنیا. اور اسکاؤٹنگ کرنی پڑے گی. دفتروں میں بیٹھ کے پلیئرز نہیں نکلتے, سڑکوں پہ جاؤ, گراؤنڈوں میں جاؤ, محلوں میں جاؤ, گلیوں میں جاؤ, پلیئرز پھر رہے ہیں. بڑا بڑا ٹیلنٹ ہے, پلیئر پھر رہا ہے ادھر, آپ جا کے لے کے آؤ. باہر نکلنا پڑے گا, ایئر کنڈیشن محنت کرنی پڑے گی. محنت نہیں کرنا نا, ایسی ساری عادت ہے کہ محنت نہیں کرنی. یہاں پہ میں ہمارا جو اگلا پوڈ کاسٹ
شعیب اختر اور جنرل توقیر ضیاء کا اس کا میں آپ کو ڈسکلیمر دے رہا ہوں, آپ وہ ضرور دیکھیے گا. اس میں جنرل توقیر ضیاء نے ایک لائن آف ایکشن پلان دیا ہے جو کہ اٹس سچ این امیزنگ, وہ میں سن کے حیران رہ گیا. آپ بھی سنیں گے تو یو ول جسٹ, اور وہ ابھی بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. وہ آپ نے سنا تھا؟ میں تو جنرل صاحب کے ساتھ تھا. میں جو جب بات کر رہا ہوں محنت کی بھی, تو شعیب بھی ایک مطلب ورلڈ ریکارڈ بنا ہے نا, اس کے پیچھے جو محنت ہے, وہ 3 سال جو اس نے اپنی جان ماری ہے اپنے خراب گھٹنوں کے ساتھ اور سارا کچھ, بٹ ورلڈ ریکارڈ بنا دینا یہ گریٹ کی بات ہے. نا ایم ہی نہیں پلیئر بنتے, ایم ہی نہیں ورلڈ ریکارڈز بنتے. سر عمران خان کے متعلق, وہ اتنا بڑا گریٹ بنا, اتنے ایکشن بدلا سارا, مطلب ہاؤ کم بیٹنگ بھی اچھی کر لی, بولنگ بھی اچھی کر لی, کیا جو مئی جون کی گرمی ہے نا, اس میں میں 3 گھنٹے ہم لوگ عمران بھائی کے ساتھ کھیلے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جب کپتان تھا, جب گریٹسٹ آل راؤنڈر تھا پاکستان کا, اور فاسٹسٹ بولر بھی بنا ہوا تھا, اور سارا کچھ تھا عمران بھائی. ان کی محنت میں کوئی کمی نہیں آئی. میں نے ان کو دیکھا, وہ جو ان کے اندر ڈٹرمنیشن اور ول پاور اور ہارڈ ورک کی کیپیسٹی ہے وہ کسی میں نہیں ہے. عمران بھائی محنت ہی محنت تھا, وہ خود محنتی تھا اور ان سب کو محنت کرنی سکھائی ہے. آپ دیکھ لو وسیم بھائی, وقار, یونس, یہ لوگ جو سارے ان کے ساتھ کھیلے ہیں, یہ سب وہ ان کی محنت, ان کو دیکھ کے آگے چلے ہیں. ان کو محنت کی عادت ادھر سے پڑی ہے. سر جوید میاں داغ اور عمران خان کا لو ہیٹ ریلیشن شپ تھا, آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ وہ اصل میں ہیٹ والا زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے, لو والا کم ہائی لائٹ ہوا ہے. بٹ یہ دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے, بہت عزت کرتے تھے, ابھی بھی میرا خیال ہے بہت عزت کرتے ہیں. اور دونوں نے ایک دوسرے کو بڑا سپورٹ کیا. دونوں کی وجہ سے پاکستان کو بڑی عزت ملی ہے. کمپنسیٹ کرتے تھے دونوں ایک دوسرے کو پورا جانتے تھے. اور یہ گراؤنڈ میں اگر غصہ ہوا ہے تو پھر بعد میں اتنا پیار بھی ہے. یہ میں نے خود دیکھا ہے. اور جاوید بھائی تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں عمران بھائی کے متعلق. عمران بھائی سے میں نے کبھی بری بات سنی نہیں ہے جاوید میاں داغ. سر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میسج فار نیو پلیئرز, کسی بھی فیلڈ کے پلیئرز ہوں, اینڈ محنت اور انتھک محنت, اور محنت کے ساتھ دماغ, رکنا نہیں, ہٹنا نہیں ہے کسی. جب ایک فیصلہ کر لیا, ایک طرف لگ گئے ہو, ہٹنا نہیں, محنت کرتے جاؤ تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اللہ کی مہربانی سے, جب اللہ کی مہربانی تو ہونی ہے نا انشاءاللہ. جب آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ کی مہربانی آ جائے گی. دنیا کی طاقتوں کی بات کر رہی ہے نا, یہ جو شر ہے, باقی اللہ کی مہربانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پٹڑی پہ چڑھایا نا. اب میرے پہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو میں پاکستان ٹیم میں کے ساتھ کیسے لگ سکتا تھا. میں امریکہ میں ادھر کولمبیا میں پڑھاتا تھا, مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جو میں کورسز لینے لگا ہوں اسپورٹس میڈیسن کے اور یہ اسپورٹس پرفارمنس نیوٹریشن کے, ریبیلیٹیشن کے, انہی کورسز کی وجہ سے میں پاکستان ٹیم میں واپس آ جاؤں گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک پلان ہے نا, تو الحمدللہ اللہ کی مہربانی. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اینڈ ہم آپ کو گائے بگائے پوچھتے رہیں گے, چھیڑتے رہیں گے, بیکاز جب بھی بلائیں گے ہم آ جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اپنا بھی خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. دس از ڈاکٹر منیب سائننگ آؤٹ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. Unbreakable.